माह रजब और वाक़या मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी साल का 7वां महीना रजबुल मुरज्जब है। रजब उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफिज हैं जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों की तहदीद कुरान करीम में नहीं है बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बयान फरमाया है और वो ये हैं जुल्कदा, जुल्हज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब। मालूम हुआ कि हदीस नबी के बगैर कुरान करीम नहीं समझा जा सकता है। इन 4 महीनों को अशहरे हरम हुर्मत वाले महीने इसलिए कहते हैं कि इनमें से हर ऐसे काम जो फितना, फसाद, कत्ल, गारित गिरी और अमनो सुकून की खराबी का बाइस हो से मना फरमाया गया है। अगरचे लड़ाई झगड़ा साल के दीगर महीनों में भी हराम है मगर इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा करने से खास तौर पर मना किया गया है। इन 4 महीनों की हुर्मत व अजमत पहली शरीयतों में भी मुस्लिम रही है। हत्ता के जमाना जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था। रजब का महीना शुरू होने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और हमें माह रमजान तक पहुँचा। लिहाजा माह रजब शुरू होने पर हम ये दुआ या इस महफूम पर मुश्तमिल दुआ मांग सकते हैं। इस दुआ से अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक रमजान की कितनी अहमियत थी कि माह रमजान की इबादत को हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से 2 माह कबल दुआओं का सिलसिला शुरू फरमा देते थे। माह रजब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए बरकत हासिल हुई जिससे माह रजब का किसी हद तक मुबारक होना साबित होता है। माह रजब में किसी खास नमाज पढ़ने का या किसी मुअय्यन दिन के रोजे रखने की खास फजीलत का कोई सबूत अहादीस मुबारका से नहीं मिलता है। नमाज और रोजा के एतबार से ये महीना दीगर महीनों की तरह ही है। अलबत्ता रमजान के पूरे माह के रोजे रखना हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है और माह शबान में कसरत से रोजे रखने की तरगीब अहादीस में मौजूद है। माह रजब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उम्रा अदा किया या नहीं, इस बारे में उलमा व मुअर्रिखीन की आराय मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता दीगर महीनों की तरह माह रजब में भी उम्रा अदा किया जा सकता है। इस्लाफ से भी इस माह में उम्रा अदा करने के सबूत मिलते हैं। अलबत्ता रमजान के अलावा किसी और माह में उम्रा अदा करने की कोई खास फजीलत और अहादीस में मौजूद नहीं है। इस वाक़या की तारीख और साल के मुतालिक मुअर्रिखीन और अहले सीर की आरा मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक राय ये है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 महीने की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई। जैसा कि अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मोहरे नबूवत में तहरीर फरमाया है, इसरा के मानी रात को ले जाने के हैं। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा का सफर जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है इसको इसरा कहते हैं और यहाँ से जो सफर आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मिराज है। मिराज अरूज से निकला है जिसके मानी चढ़ने के हैं। हदीस में उर्जे बी यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसलिए इस सफर का नाम मिराज हो गया। इस मुकद्दस वाक़या को इसरा और मिराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़या का जिक्र सूरह नजम की आयत में भी है, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। सूरह नजम की आयत 18 और 13 में वजाहत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर बड़ी बड़ी निशानियां मुलाहजा फरमाई और हकीकत ये है कि उन्होंने इस फरिश्ते को एक
ایک اور مرتبہ دیکھا ہے اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو کہ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعہ سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسرا و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصہ میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کا مقصد کیا تھا؟ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتہ کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بالشان عمل ہے اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس واقعہ کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔
جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ نماز کی فرضیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنا فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرما دی گئی۔ نمبر 3، اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معراج کا مقصد دیدار الہی تھا۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصہ میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا، رات کے صرف ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات اور پھر اللہ جل شانہ کی دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبریں آتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوار
سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ معراج کے بعض مشاہدات اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے احوال اس جذبے سے بیان کر رہی ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ سود خوروں کی بدحالی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو سر پتھروں سے کچلتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹوں بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور السدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا کے ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعہ کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعہ کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔